بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین افری جنرل رضا صاحب اور معزز اراکین محفل، خاص طور پہ طلباء، السلام علیکم. بہت شکریہ بڑے تعریفی کلمات کا جو آپ نے کہے کہ میرے بارے میں، کتاب کے بارے میں. لیکن اس کا تھوڑا سا میں پس منظر آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین بیکاز موسٹ آف دا پیپل ہیئر آر لا اسٹوڈنٹس سو دے ول انڈرسٹینڈ اٹ. ہاؤ مینی آف یو آر فرام اسلامک یونیورسٹی؟ Okay, right. Thank you. Good. Basically, as you know, I'm a practicing lawyer for the last 3 decades plus, and then my interest is international law. And in the process, I have been addressing various gatherings all over the world relating to international law issues. اس میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ مجھے فار ایگزامپل OIC کے سیکرٹری جنرل نے کوئی 10-15 سال پہلے کہا کہ ہمیں آپ سے اسسٹنس چاہیے، ہم ایک پینل بنا رہے ہیں انٹرنیشنل لائرس کا فرام دا مسلم ورلڈ. سو آئی واز ون آف دا 4 panelists who were named eminent persons panel, whatever. Dr. Kamal Hussain from Bangladesh, myself, Professor Sharif Bisyoni, who was the de facto author of the Rome Statute or the International Criminal Court, and one more colleague from Africa. اور اس وقت I was doing a lot of work for them and giving advices to their Geneva delegation. And again, in that context, I had to lean on Quran and references relating to that. Then in Brussels, I had an opportunity of addressing a NATO conference. Again, they were concerned about terrorism, about extremism, and so on. Whereas I was saying that it is international law which can be the tool of de-radicalization. If you study international law, and if you have a sense of commitments, because those who were, so to say, radicalized, who wanted to create problem at a global level, terrorism, were identified invariably with the Muslim faith. So the question was why a Muslim believes that he can take down or kill people indiscriminately without a just cause. So then you had to fall back on the Islamic jurisprudence and primarily Quran as a framework. And that's when I was studying it, to understand how much the present international law is at variance with jihad. Because everyone says we are into jihad and therefore jihad allows us to do this, is to kill people indiscriminately. And I came to this realization after this study that there is not much difference actually. The public international law principles as they exist today are in sync with the concept of jihad considerably. So while jihad talks about intervention based on rescuing people, that's exactly what the idea of humanitarian law is. Humanitarian intervention is built around the whole concept. Similarly, responsibility to protect, R2B concept, is again based on a global consensus that you have a responsibility to protect. And jihad is also telling us the same thing, but in a different diction. So there is a complete convergence, and no one is explaining this to the international community. So in some of my interventions globally, I explained that, and that's when some more people began to take interest. Then a very interesting event took place. Mr. Amir Rana, he's invited, he probably will be here for a while, who writes in Dawn on every Sunday, is an expert on terrorism and so on. He has a think tank. So he invites me about 10 years back to a graduate ceremony of the madrasa toppers. All over Pakistan, about 300 madrasa toppers were invited to this very special ceremony in which we have some top experts like Maulana Munibur Rahman and Justice Khalid Masood Sahab and several others, Allama Zahid Rashdi from Gujranwala and so. So I addressed that gathering and I said, Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam is actually an international lawyer at the same time, but no one looks at that dimension. He has a role of an international lawyer. He was negotiating treaties. He was drafting treaties. He was signing treaties. He was entering into oral commitments. So it was all the way international law existed in his time. He was fulfilling all the framework. So why don't we appreciate this dimension of our beloved prophet, that he was a rule of law framework paradigm. He was an international lawyer of an excellent nature. And then the lawfare, the whole thing that we talk about today, and we give it a neon sign, a very attractive neon sign of a lawfare, we realize that he was actually doing the same thing. So whether it was the treaty relating to transit, treaties relating to
some sort of a trade fairs in Makkah and Medina where charges were levied on people who would have their stalls, standards being maintained about what to sell, what not to sell, principal agent relationship that he had even with Hazrat Khatija and so on. So that was a very unique dimension that I was. So I talked about all these things, and the feedback was amazing. And then I said, Islam talks about rule of law, it talks about upholding international contracts. So why don't we look at it? Why don't we feel proud about it? Because it is related to domestic law, it is related to international law, it is related to all the laws that we are regulating. Then, for example, the mismatch or the distance between the Quranic framework that a believer has versus the modern law, this has been a unique gap. سب کا یہ خیال یا کسی حد تک یہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہ ولایتی لاء ہے، انگریزوں کا لاء ہے جو پاکستان میں رائج ہے، 8,000 قوانین ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کی نفاذ کا مطلب ہے شریعہ کی حکومت، اسلامی نظام، اور اس نظام کے نیچے باضابطہ قانون سازی جو اسلام کو ہم آہنگ ہو. اب بات سننے میں تو بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن جب میں نے اس پہ کام کیا تو آئی ریئلائزڈ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آکیوپائی کر لی ہیں قانون سازی کے لیے. کچھ سبجیکٹس، ریمیننگ سبجیکٹس کو چھوڑ دیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ شورا کے تھرو، کنسلٹیشن کے تھرو ان کو کر لیں. جو چیزیں آکیوپائی کی ہیں، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا تعلق ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر لیتی، آکیوپائی کر لیتی، یہ 4 سبجیکٹس فارن افیئرز، ڈیفینس، فلانا اینڈ سو آن سو فورتھ پہ ریگولیٹ ہم کریں گے، باقی پروونسز کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کے اندر قانون سازی کے لیے کچھ قوانین کا تعین کر دیا، وہ فیلڈ آکیوپائی کر لی. کانٹریکٹ کیسے ڈرافٹ ہوں گے، انہیریٹنس کے قوانین کیسے اپلائی کریں گے، میرج کا کانٹریکٹ کیسے ہوگا، اور جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو سزاؤں کا فریم ورک کیا ہوگا. یہ ایریا آکیوپائی کر لیا. ریمیننگ ایریا مسلمانوں پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ نے قانون اپنا اڈاپٹ کرنا ہے، اپنا بنانا ہے، قانون سازی کرنی ہے، کس فارم اینڈ شیپ میں کرنی ہے، موٹر وہیکل ایکٹ کیسا ہوگا، انوائرمنٹ کا لاء کیسا ہوگا، سول ڈیفینس کا لاء کیسا ہوگا، سی ڈی اے کا لاء کیسا ہوگا، ایل ڈی اے کا لاء کیسا ہوگا، ٹرانسفر آف پراپرٹی کیسا، یہ سب آپ کے معاملات ہیں. سو یہ فلیکسیبلٹی قرآن نے آپ کو اویلیبل کر دی جو ہم نے رجسٹر نہیں کی. ہم اسی فریم آف مائنڈ میں رہے کہ جب تک تا وقت کہ اسلامی ریاست نام کی اینٹی کریٹ نہ ہو، اس وقت تک ہم پہ آبلیگیشن نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی زندگی کو اسلام کے ہم آہنگ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس پر مزید ہم نے کام کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ایفرٹ کی بھی گئی کوڈیفائی کرنے کی، یہاں جو اسلامک یونیورسٹی کے میں نے اسی لیے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کوڈیفائی کرنے کی کوشش کی جائے کہ چلے اسلامائزیشن آف لاز 1970s میں ایک بہت بڑا بلڈ اپ شروع ہوا جس میں ٹاپ کے اسکالرز بھی تھے، اے کے بروئی صاحب، باقی لوگوں نے کوشش کی کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پاکستان میں جو انگریزوں کے قوانین ہیں ان کو اسلامائز کر دیا جائے. اور وہ ایفرٹ ہوئی تو معلوم ہوا اسلامائزیشن کا فریم ورک تو مطلب وہی لاء آپ نے لکھنا ہے. اگر موٹر وہیکلز ایکٹ کو اسلامک کانٹیکس میں لکھنا ہے تو اسی طرح لکھنا ہے جس طرح کہ آج وہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے کسی اور قانون کو لکھنا ہے تو اسی طرح لکھنا ہے جس طرح آپ لکھا ہوا ہے. تو قانون شہادت واز دا اونلی لاء جس پہ اٹیمپٹ کیا گیا. ایویڈنس ایکٹ جو اس وقت انگریزوں کا ڈرافٹ کیا ہوا تھا اس کو اٹیمپٹ کیا گیا اس کو اسلامائز کیا جائے. تو اسلامائزیشن کے پروسیس میں یہ اندازہ ہوا کہ وہ اسلامائزیشن جو ہے وہ صرف اس کا نام بدلا گیا، اس کا سیکوینس بدلا گیا اور 1-2 پروویژنز اس میں ڈالی گئی. سو جب میں نے یہ سارے چیزوں کو دیکھتا آ رہا تھا ایز اے پریکٹسنگ لائر، انٹرنیشنل لاء پریکٹس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوکل لاء کر رہے ہیں، اینڈ یو کوڈ سی انٹرسیکشنز، یو کوڈ سی کنیکٹیوٹی آف دا قرآنک فریم ورک. تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا 2-3 سال پہلے باقاعدہ. اور کام شروع کرتے وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ قرآن کا جو فریم ورک ہے وہ ایک کووننٹل فریم ورک ہے. تو اس پر میں کچھ سلائیڈز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس کام کی سمری کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور پھر we can have question and answers, and if you have any suggestions for the next edition it will be a pleasure. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ کتاب جو سنگ میل نے ابھی پرنٹ کی ہے، اور کچھ کتابیں تو ہیں لیکن زیادہ اس وقت ہمارے پاس سر دست نہیں ہیں، بٹ ویل میک دم اویلیبل. یہ پلیز ہاں جی.
یہ اس کا بنیادی سوال ہے جو اس میں ایڈریس کیا اس کتاب میں. از کووننٹ ون آف دا بیسک اسٹرکچرل فیچرز آف دا قرآن؟ کیا کووننٹ جو ہے وہ قرآن کے ون آف دا بیسک اسٹرکچرل فیچرز ہے؟ ظاہر قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور وہ احکام کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے، وہ ڈائریکشن فرام آلمائٹی کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. لیکن ایک بندہ جب کنورٹ کرتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کانٹریکچول گیٹ کراس کر کے پھر اپنے اوپر اس کی اطاعت کا فریم ورک طاری کرتا ہے. اب قرآن کے اندر بے شمار وعدے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظر آتے ہیں، بے شمار ایگریمنٹس، پرومسز کہ اگر آپ یہ نیکی کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ یہ برائی کریں گے تو اس کے جواب میں یہ سزا ملے گی. یہ دونوں یہ کوئی 700 کے قریب ورسز ہیں اس نوعیت کی. یہ ساری کی ساری ورسز بیسیکلی انڈیویجول ایگریمنٹس ہیں، کووننٹس ہیں، جس میں کووننٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا مالک. ظاہر ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ اس نریشن کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر جو لوگ نان بلیورز ہیں ان کے لیے تو پر سے ہے بھی نہیں. لیکن جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ وہ جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ سے لکھ کر کچھ وعدے، پرومسز، ایگریمنٹس کیے ہیں، دیٹ از کوائٹ این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. سو کووننٹ ون آف دا بیسک اسٹرکچرل فیچر آف دا قرآن کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. اور اسی طرح is the Quran a covenant, a set of covenants between Allah and us؟ جو بار بار مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یا کہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، گروہوں کے لیے، وہ سارے کے سارے بیسیکلی انڈیویجول اسپیسیفک بھی ہیں کہ تم نیکی کرو، تم فلانا کام ایسے نہیں ایسے کرو. سو بیسیکلی تو وہ ایگریمنٹس بھی ہیں. سو کووننٹس کی ایک اور ڈسٹنکشن جو ہمارے سامنے قرآن میں آتی ہے وہ کووننٹس ان دا قرآن اینڈ کووننٹس انڈر دا قرآن. کووننٹس ان دا قرآن وہ کووننٹس ہیں جن کا براہ راست آیات میں ذکر ہے، براہ راست. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو سیکنڈ گیس. جب آیت میں لکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کام کا اجر ملے گا یا اس کام کی ایک یونٹ آف ریوارڈ ملے گا اور یونٹ آف لائبلٹی یو ول کریٹ اف یو ڈو دس. والدین کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے فار ایگزامپل، یتیموں کا خیال کرنا ہے، تو اگر آپ خیال رکھیں گے تو کہا گیا آپ کو اجر ملے گا. اب اجر ایک یونٹ آف ریوارڈ ہے اور گناہ جو ہے وہ یونٹ لائبلٹی کا ہے. سو اب وہ کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کیا ہے. دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ریممبرڈ. سو اسی طرح کچھ کووننٹس ان دا قرآن ہیں جو کہ ہم نے 60 سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے جو میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر کووننٹس انڈر دا قرآن ہیں، یعنی کہ پرسوئنٹ ٹو قرآن. وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈیلی معاملات میں جو آپ معاہدے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سارے کے سارے معاہدے انڈر دا قرآن ہیں. یعنی لین دین کا معاہدہ، آپ بزنس مین کو کر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس بزنس کر رہے ہیں، آپ کے دوست کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ خرید و فروخت کا معاہدہ، آپ فیکٹری اونر ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے یہ چیز پرچیز آرڈر آتا ہے، وہ آپ نے پرچیز آرڈر کو آنر کرنا ہے. آپ نے گھر خریدا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے، آپ نے ٹیننسی ایگریمنٹ کیا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے، اس کو آنر کرنے کی آبلیگیشن آپ کی بڑی اسپیسیفک ہے. سو وہ آ جائیں گے کووننٹس انڈر دا قرآن. ایک بروئی صاحب کا اس پہ ویو یہ تھا کہ جو کووننٹس انڈر دا قرآن ہیں وہ بیسیکلی ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں. جو جورسٹ تھے بہت بڑے، آپ کو شاید علم ہوگا، انہوں نے ان کی کتاب ہے فنڈامنٹل لاز آف پاکستان، تو اس کے آخر میں انہوں نے اسلامک پروویژنس کا کافی لمبا چیپٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کووننٹس انڈر دا قرآن جو ہے اس میں سے ہر کووننٹ یعنی ہر وعدہ جو میں اور آپ دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں یہ بیسیکلی کووننٹ انڈر دا قرآن ہے اور یہ ٹرائی لیٹرل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں واچ کر رہا ہوں ہر معاہدے کو، سو آئی ایم گوئنگ ٹو چیک اف یو آر کنفرمنگ وٹ یو ہیو اگریڈ. تو اسی لیے کہا جو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اور جو کرتے ہو جو نہیں کہتے وہ کیوں کر رہے ہو. سو اس لیے یہ اتنا اسپیسیفک معاہدہ ہے اور اتنا ڈائریکٹ ہے اور اتنا انڈیویجول اسپیسیفک ہے کہ ہماری پوری زندگی بطور ٹریڈر، بطور اسٹوڈنٹ، بطور اینی کیپیسٹی جو ہماری ہے اس پہ یہ پورا ہے. ہمارا امپلائمنٹ ایگریمنٹ از انڈر دا قرآن. جو لیٹر آف اپوائنٹمنٹ آپ کو ہوتا ہے، آپ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، آپ جو ان کے پروسپیکٹس پہ سائن کرتے ہیں کہ میں کلاسز اٹینڈ کروں گا، میں پڑھوں گا، میں ایگزامز میں پیئر ہوں گا، اٹس اے ایگریمنٹ انڈر دا قرآن. آپ کسی سے اورلی واٹس ایپ پہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میں کل آپ کو کھانا کھلاؤں گا، ٹریٹ دوں گا، اٹس
covenant under the Quran. So everything is being watched over. And the moment you realize this, you will appreciate Quran is part of your everyday life. یہ ڈی ایمفسائزڈ ایریا آف قرآن ہے انفارچونیٹلی، جس کو ہمیں بتایا نہیں گیا. لیکن جب ایز اے لائر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یو ریئلائز ٹو یور اٹر امیزمنٹ ہاؤ انٹینسلی قرآن از پارٹ آف یور ایوری ڈے لائف ایوری مومنٹ، بیکاز یو آر آنسریبل. دیر از نتھنگ joking about life here. It has to be taken very, very seriously, because that's what the Quran is saying. The one who has created you and me, he is telling us, I am going to watch over every commitment that you make in writing or orally. So that's a very, very serious position being taken by the Creator. ہم اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اتنا ایزی لیتے ہیں کہ جو کہہ دیا بس بات آئی گئی ہو گئی. So please remember that the covenant under the Quran means everyday agreements that I and you do. Then the covenant under the Quran would also means international treaties, the treaties that a state does. If you are a state of a believer, then you have an obligation to uphold the treaties, because that is also covenant under the Quran. It is being watched over, a written treaty. Similarly, if there is a legislative covenant سے مراد ہے laws, statutes of the state. وہ لیجسلیشن آپ کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ، پولیٹیکل سائنس تھیوری کے ہر بندہ جانتا ہے، اٹس اے سوشل کانٹریکٹ. سو یو ہیو اے ڈیوٹی اینڈ obligation to obey the law of the land on account of the fact that it is a covenant under the Quran. And then, of course, unless the law is very oppressive or the law is against the Quran and Sunnah, then of course it is not binding. But other than that, the legislative covenants are equally to be treated as covenants under the Quran. So please appreciate there is a covenantal framework within the text of the Quran, and then there are covenants on which there is an accountability, which will be viewed, which will be assessed. Your mind, daily life will be evaluated, because every agreement that I and you do is a trilateral agreement. And A.K. Baroi Sahib, when I read this, I was taken aback کہ یہ کیا بات بروئی صاحب کر رہے ہیں. از اے لائر آف گریٹ اسٹینڈنگ اینڈ ہی از ریٹن کانسٹیٹیوشنل لا کے ایکسپرٹ ہے. کہتے ہیں ٹرائی لیٹرل، ہر ایگریمنٹ ٹرائی لیٹرل ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ایسپیکٹ قرآن کا اور اس کا کنیکشن ہماری لائف کے ساتھ ڈی ایمفسائز ہوا ہوا ہے. یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، یہ ہمیں سامنے لایا نہیں گیا کہ، اور اس کی سگنیفیکنس آپ دیکھ لیں. دا مومنٹ یو ریئلائز دس, then you will be very keen to fulfill the commitments you have in your daily life and towards people around you. I think locating covenants in the Quran, کچھ تو میں نے آپ کو براڈلی بتائی. یہ آپ کی میرا خیال ہے تھوڑا سا، ہاں کچھ تو آپ ظاہر ہے موسٹ آف یو نو کہ عہد اور میثاق کے الفاظ قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. سو عہد اور میثاق کا ذکر جو ہے 47 ٹائمز اور 25 ٹائمز آپ کو براہ راست قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. میرا خیال ہے یہ اس کو کروں، یار اس کو دیکھ لیں. ہاں اس کے سیل ویک ہوں گے. ہاں یہ دیکھیں، ہاں اب ٹھیک ہے. رائٹ. سو بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فار پیپل ہو آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ عہد اینڈ میثاق کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس کے علاوہ کووننٹس قرآن میں سوشل کووننٹس ہیں جو تقریباً 14 کے قریب ہیں. ان کی ہم آپ کو بتاتے ہیں. پرسنل کووننٹس جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے براہ راست کووننٹس ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ. اور اس کے علاوہ پھر اوور آرچنگ کووننٹس ہیں جو قرآن سے پہلے موسٹ آف دیم ہیو بین ایکسیکیوٹیڈ، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ملتا ہے. اب لسٹنگ آف کووننٹس میں یہ یہاں پہ چھوٹا نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے، یہ اس کو یہاں سے ایسے کر لیتے ہیں. اوور آرچنگ کووننٹس بائی اللہ ایز اے یونیلیٹرل انڈرٹیکنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود انڈرٹیک کیا ہے ٹو رن دا یونیورس. سو یہ یونیلیٹرل انڈرٹیکنگ ہے.
آپ میں سے کانٹریکٹ ایکٹ کس نے پڑھا ہوا ہے؟ کانٹریکٹ ایکٹ جنرلی سب نے پڑھا ہوگا سبجیکٹ. اس میں ایک ہے ایکسپریس کانٹریکٹس تو ہوتے ہیں, ایک امپلائڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, پھر ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ ریزیمبلنگ دا کانٹریکٹ, کہ اس میں کوئی کانٹریکٹ باضابطہ نہیں ہوا لیکن ریلیشن شپ کی نیچر ایسی ہے کہ یو کین انفر اے کانٹریکچوئل آبلیگیشن. جس طرح آپ کسی بندے کو رہنے کی جگہ دے دیں اپنے پاس, کرایہ نامہ نہ لکھا ہو, کچھ بھی نہ لکھا ہو, امپلائڈ کووننٹ کیا ہے کہ وہ آپ کی جگہ خراب نہیں کرے گا, رسپانسبل طریقے سے اس کا استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. سو جب آپ کو ارتھ میں جگہ دے دی گئی بطور ہیومن ریس, تو ایک ڈیوٹی آپ پر امپلائڈلی کاسٹ ہوگی کہ آپ نے ارتھ ریسورسز کو خراب نہیں کرنا, انوائرمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ لارڈس کووننٹ. تو یو این کا جو انوائرمنٹل پروگرام ہے, اٹ از ڈیولپنگ اے نیریٹو آن کووننٹ آف ارتھ, کہ ہر انسان کا, وہ تو اس کانٹیکس میں دیکھ لیں گے, قرآن آپ کا براہ راست کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہیومن ریس کو سسٹین کرنا ہے, یہ بھی ایک انڈر ٹیکنگ ہے, چاہے وہ بلیور ہے یا نہیں ہے, میں نے اس کو سسٹین کرنا ہے بیکاز وہ میرا پروڈکٹ ہے, فائنسٹ پروڈکٹ ان دا نیچر انسان کو کی تخلیق کی گئی. اسی طرح کووننٹ ود ابلیس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق کو بنا کر اس کو نئے پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمین, بے شمار گلیکسیز اور بے شمار ملٹی ورسز میں سے زمین کا میں انتخاب کر کے اپنا نیا پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں. تو ایک اس میں سے جو اعتراض کرتا ہے ابلیس, وہ کہتا ہے سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو فساد برپا کرے گا, یہ اسٹرائکس کرے گا, دھماکے کرے گا, تماشے کرے گا, بات نہیں سنے گا, حکم عدولی کرے گا, قانون کو فالو نہیں کرے گا, تو یہ اس کو نہ. تو کہتے ہیں نہیں, میں نے اس کو ایسی چیزیں سکھا کے بھجوا رہا ہوں, ان کو کوئی لا ڈگری پڑھیں گے, کوئی یہ انجینئرنگ پڑھیں گے, کوئی یہ انٹرنیشنل لائر بنیں گے, کوئی ایکسپرٹس بنیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے, تو ان کو ایسی چیزیں سکھا کے بھجوائی جا رہی ہیں کہ یہ دنیا میں ایکسیل کریں گے اور میری بہترین سپیشی ہے. سو اللہ تعالیٰ اپنا دعویٰ کرتے ہیں اپنی عظمت کا, اور اپنی ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فخر کا اظہار کیا. یہ بہت امپورٹنٹ اور قیمتی بات ہے کہ آپ سب اور میں, ہم سب کے بارے میں ہمارے بنانے والا کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم بہترین مخلوق کے طور پہ بنائے گئے, اینڈ وی ول ایکسیل, ہی بیلیوز. تو ابلیس کہتا ہے ٹھیک ہے سر, مجھے پھر آپ ٹائم دیجئے, میں اپنے وسپرز اور وسوسوں کے تھرو اس کو ڈیویٹ کروں گا, اور آپ اپنے پیغمبر بھجوائیں, اپنے جو ہے تصانیف, اپنا کام, اپنا کتابیں بھجوائیں, اور اس کو جو آپ نے فری ول دی ہے, تو پھر دیکھتے ہیں سر کہ یہ آپ کی بات مانتا ہے کہ میری بات مانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایگری کر لیتے ہیں, ایک کووننٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اب اس کووننٹ کے فریم ورک میں اور آپ آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, اس طرف جانا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک. سو اسی طرح کووننٹ ود ہیومن ریس ہے, اور اس سے پہلے الست کا کووننٹ تھا جو تمام روحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا, جن میں ان سے پوچھا گیا. پھر اسی طرح یہ کووننٹ آف ٹائٹل ہے قرآن شریف ان اٹس اون رائٹ. کووننٹ ٹائٹل کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زمین کی بابت رجسٹری ہے. انہوں نے کہا یہ سب کچھ میرا ہے, میں مالک ہوں, میں بادشاہ ہوں, ہر چیز میری ہے, ہر چیز کا ٹائٹل میرا ہے. اور اب آپ میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں لا آف دا سی کنونشن یا اسپیس لا کنونشن, اس پر آپ دیکھ لیں, اس کے پریمبل میں کوئی ایڈورس ٹائٹل کسی ملک نے, کسی اجتماعی ہیومن ریس نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا, نہ کر سکتے. ان نے بس یہ کہ کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ ہے, یہ جو انٹرنیٹ اسپیس ہے, اور کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اونلی title which exists in writing in respect of the title of earth is in the Quran by Allah himself. So again it becomes a document of title. پھر کنسائنور اور کنسائنی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام قرآن کا سب کے لیے بھجوایا ہے. سو کنسائنی یعنی کہ جو ریسیور ہے, سینڈر اللہ میں ہے, ریسیو کرنے والا ہم میں سے ہر ایک بندہ کنسائنی ہے. تو کنسائنی کو میسج پڑھنا بہت ضروری ہے, پھر کنسائنمنٹ کی ڈلیوری کمپلیٹ ہوتی ہے. سیلز آف گڈز ایکٹ پڑھا لوگوں نے, سیلز آف گڈز ایکٹ. سیلز آف گڈز ایکٹ میں ڈلیوری کی کمپلیشن ایک پورا عمل ہے کہ وین دا گڈز آر ڈلیورڈ, تو وہ جو بھیجنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے جب یہ آپ کے سامنے اویلیبل ہو گیا تو میری طرف سے سروس کمپلیٹ ہو گئی, سروس آف دا سمنز وہ کمپلیٹ ہو گئی. ناؤ یو ول بی رسپانسبل فار یور کانڈکٹ, انڈیویجول کانڈکٹ. سو obligation ہم سب پر ہے ٹو اسٹڈی قرآن, to understand what it means for each one of us as a book of law as well. You're all lawyers. So as a book of law, it needs to be understood what exactly are we talking about. So the consignee اور consignor کا جو relationship ہے وہ ایک separate relationship ہے. Sovereign اور caliph کا ہے.
ہم خلیفہ ہیں، اس نے ڈیزگنیٹ کیا ہے، وہ ہمارا ساورن ہے، اس نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں. کووننٹ آف اے ریگولیٹر ہے، وہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو. یہ بالکل وہ کلاسک کام ہے جو کوئی بھی ریگولیٹر ایس سی پی سی لے کر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، کمپٹیشن کمیشن، جو کلیکٹیو ویلفیئر کے کانٹیکس میں کچھ چیزوں سے روکتا ہے، کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور سپروائز کرتا ہے کہ جو بادی نظر میں ایک انڈیویجول کمپنی کی فیور کے کام پروفٹس بھی ان کو بھی روک دیتا ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے، یہ مارکیٹ کو ڈومینیٹ نہیں کرنا. میں ایز اے ریگولیٹر ہر ایک کا مجھے خیال رکھنا ہے. فرٹیلائزر کی پرائسز ایک خاص حد سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، ویٹ کی پرائز ایسے ہونی چاہیے. کیا کر رہا ہے ریگولیٹر؟ کسی کا پروفٹ ریڈیوس کر رہا ہے مگر کلیکٹیو. تو جب وہ یہ کہتا ہے بطور ریگولیٹر کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس عمل سے رکنا ہے، اس عمل کو تقویت دینی، اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ ریگولیٹ کر رہا ہے تھرو انڈیویجول کے تھرو کلیکٹیو معاشرے کی کو ریگولیٹ ہو رہا ہے. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. Allah's covenant with prophets as his attorneys and envoys. اللہ تعالیٰ نے تمام پروفٹس کے ساتھ براہ راست سیپریٹ کووننٹس کیے ہیں. اگر 1,24,000 پیغمبر ہیں یا تھوڑا بہت اوپر اتنے ہی انڈیویجول کووننٹس ہیں. تو جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن شپ، اگر آپ وہ ذہن میں رکھ کر قرآن کی ان آیات کو پڑھیں جس میں پروفٹس کو انسٹرکشنز 1 منٹ میں بات سمجھ آتی ہے. جب یہ کہا گیا کہ تمہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں، تم بس یہ ڈیلیور کر دو، میں تمہیں انسٹرکشن دے رہا ہوں کل صرف یہ ایگزیکٹلی یہ انورٹڈ کاماز ہے، یہ بات کہہ دو، اور اس کی جو کانسیکوینسز ہوں گے اس پر آپ نے دیٹ از نان آف یور بزنس اینڈ ڈونٹ ڈو. اسی طرح جو اگلا ریلیٹنگ معاہدہ ہے وہ کووننٹ ٹو ڈیفینڈ دا آنر آف ہز ٹیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جس طرح وینا کنونشن آف لا آف ٹریٹیز میں انوائز کو پروٹیکشن ہے، ہر پیغمبر میرا انوائے ہے، اس کو پروٹیکشن دینا جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. اس کا مذاق اڑاؤ گے، اس کو کچھ کہو گے، اس کو ساتھ زیادتی کرو، آئی ول رسپونڈ. یہ میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کریں گے ان کے، کہ میں ان کو سزا دوں گا. سو پروٹیکشن آف انوائز امیونٹی. پھر لاسٹ میسنجر کووننٹ خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم النبیین، یہاں پر آ کر قرآن کا میسج، میرے میسیجز کنکلوڈ ہوتے ہیں، میسنجرز کنکلوڈ ہوتے ہیں. اب جو اس سے آلٹرنیٹیو بلیو کرتا ہے وہ انفارچونیٹلی میٹیریل بریچ کا مرتکب ہو جاتا ہے. پھر کووننٹ آف اکرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کا میں وعدہ کرتا ہوں وہ آئے گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک وارنٹی ہے. جو لوگ کانٹریکٹ لاء میں کوئی تھوڑا سا اور کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا وارنٹیز اینڈ ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ، کہ وارنٹی ایک پاور جو ہے وہ وارنٹ کرتی ہے اپنی طاقت کو کہ دیکھو آپ مجھ سے ایگریمنٹ کر لو، میرے پاس یہ کیپیبلٹی، یہ طاقت، یہ ایبلٹی ہے، اور آپ اس کی بیسس پر پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کانٹریکٹ کرو. تو اگر ذرا آیات کو قرآن کو ذہن میں لائیں جہاں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ پوری قوت میری ہے، ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں تمہاری تقدیریں ٹھیک کرتا ہوں، میں تمہارے مسائل کریکٹ کر دوں گا، تم مجھ سے مانگو گے معاف کروں گا. وہ کیا ہے؟ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پاور، اپنی مائٹ، اپنی ابیلٹی ٹو کمپلیٹلی چینج دا فیٹ اینڈ دی انوائرمنٹ آف دا پیپل. سو اسی طرح جو آتھرائز انڈر دا قرآن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹو اپ ہولڈنگ کانٹریکٹس، ٹریٹیز اینڈ لیجسلیٹو کووننٹس. جو ہمارا قرآن کووننٹ ریسرچ سینٹر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ان 3 ایریاز کے اوپر ہے. کووننٹس آتھرائزڈ انڈر دا قرآن، وہ ان ایریاز کی بابت جو ہے دیٹ ول بی فوکسنگ، کہ وہ کووننٹس جو انڈر دا قرآن آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں ان کو انفورس کروانے کے لیے یا ان کی بابت ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ایک سینٹر بنایا جائے، قرآن کووننٹ ریسرچ سینٹر، اینڈ دیٹ سینٹر ول ورک ٹورڈ دیٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ویریس ایسپیکٹس. سو وہ اس پر کام کرے گا. باقی جو ہے وہ ایک بیس اسٹڈی بن گئی ہے. قرآن کووننٹ ود اللہ اینڈ بٹوین بلیورز. اب ایک کووننٹ بلیورز کے ساتھ ہے، وہ بلیورز جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو فیس ویلیو پہ لے کر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس کو سیکنڈ گیس نہیں کرتے. اٹ ہیز ٹو بی ایکسیپٹیڈ ان ٹوٹو. اسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ. اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ جو ہے اس کو یا سے 50-60 سال پہلے یہ ٹرم بالکل ڈفرینٹ تھی. پہلے لوگوں کا یا فقہا کا خیال یہ تھا یا ایکسپرٹس کا خیال یہ تھا کہ کانٹریکٹ وہی ہوتا ہے جو فری ول سے نیگوشیٹ کیا جائے تو پھر وہ معاہدہ بنتا ہے. یہاں تو قرآن پہ نیگوسیشنز ہی کوئی نہیں. قرآن اللہ نے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو پھر ایک کانسیکوینسز فلو کریں گے. تو کیا یہ معاہدہ کہلایا بھی جا سکتا ہے؟
اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب آپ نہیں، وہ کہلایا جا سکتا ہے. آپ کہہ رہے نہیں، ہاں وہ کہلایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ ہے جو ایک کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹس کا. اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹس جو ہیں 50-60 سال سے یہ ڈیولپ ہوئے ایک اندر اسپیشی آف کانٹریکٹس. یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی لیٹ سے بینکنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس سے آپ نے فائنینسنگ لینی ہے تو وہ اسٹینڈرڈ ٹرم فائنینس ایگریمنٹ چھاپ کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. اب آپ اس سے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو سائن کرنا ہے. آپ نے کسی طرح کا کنسٹرکشن کانٹریکٹ کرنا، بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہونی ہیں تو وہ کنسٹرکشن کانٹریکٹ فیڈک کا اسٹینڈرڈ ٹرم ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کو آپ نے سائن کرنا ہے. آپ نے انشورنس ایگریمنٹ کرنا ہے تو انشورنس ایگریمنٹ جو ہے وہ کئی صفوں پر مبنی اسٹینڈرڈ طریقے سے سامنے رکھ دیا جائے گا. سو اب یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ فرض کرنا کہ ایک پارٹی جو غیر معمولی نیگوسیشن پاور رکھتی ہے اور جو زیادہ پاورفل ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ سامنے رکھ دے. اور اب تو آپ یہ ایپ پہ روٹین میں دیکھتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے جب آپ آئی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آئی ایکسیپٹ ایکسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ ہے. تو اسی طرح قرآن کو اس معنوں میں لیں کہ ایک اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ نے اس یو ہیو سائنڈ آن دا اسٹینڈرڈ ٹرم کا. نا اب اس کی تمام سب کووننٹس آپ پر لاگو ہو جائیں گے. وہ سب کووننٹس کی کچھ تفصیل اس سلائڈ کی ڈیٹیلز میں ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے، اگر آپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر آپ نان بلیور کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. پھر جو قرآن ہے وہ ایک لیگل نوٹس کا لیگل فریم ورک بن جاتا ہے ڈی فیکٹو. اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکلوجر آف پنشمنٹس ہیں اور آپ کو ایک ٹائم دیا گیا، بالکل جس طرح لیگل نوٹس میں کہا جاتا ہے کہ 15 دن کا ٹائم ہے، آپ معافی مانگ لیں. فیلنگ وچ آپ کے خلاف یہ کارروائی، تو پوری تفصیلات آپ اس کارروائی کی لکھتے ہیں. تو ان ادر ورڈز یہ ایک فریم ورک بلیور اور نان بلیور کے درمیان ایک ایڈویسوریل ریلیشن کا بن جاتا ہے. سو وہ جو کووننٹس بلیور کے ساتھ ہیں وہ ہم جلدی سے اس پہ سے دیکھتے ہیں. کووننٹ آف کلمہ ہے ایکسس، کووننٹ آف ایکسس ان کمیونیکیشن، رسائی کا کووننٹ. بطور لائر ہم جب بھی کانٹریکٹس ڈرافٹ کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکٹ پرسن کون ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ڈائریکٹ آپ ہی کا کانٹیکٹ پرسن ہوں. سو آپ براہ راست جب بھی آپ ریچ کرنا چاہیں آئی ایم اویلیبل. جو چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہیں آئی ایم اویلیبل. پھر جو آپ مانگنا چاہیں اس کی گارنٹی، جو آپ فرگیونس مانگنا چاہیں اس کی گارنٹی کانٹریکچولی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھر اگر آپ گریٹیٹیوڈ آفر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بہت نوازا جاتا ہے. اگر آپ جینرس ہیں تو جنراسٹی کے بدلے آپ کا ڈیٹر اور کریڈیٹر کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ آپ سے قائم کرتے ہیں. یعنی کہ کائنات کی سب سے پاورفل ہستی جو ہے آپ کے کریڈیٹر بننے کو تھی، آپ کی ڈیٹ میں آنے کو. بہت غیر معمولی یہ قانونی حوالہ ہے. جب آپ اس کو سوچیں تو آپ اندر سے ہل جاتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے ڈیٹ کی گارنٹی کروں گا. جو آپ نے کریڈٹ آفر کیا ہے میں اس کا ڈیٹر بنتا ہوں. سو اسی طرح فارمز اینڈ ریچولز کا ہے، کووننٹ آف سرٹن فارمز اینڈ ریچولز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے جانا ہے، 2 سفید چادروں میں جانا ہے اینڈ سو آن. اب یہ ایک کووننٹ ہے جس میں آپ نے ریچولز کو اور نماز کو فالو کرنا ہے. اس کی توجیحات اپنی جگہ، مگر فرام اے لیگل اینڈ اے کووننٹل فریم ورک یو ہیو ٹو آنر وٹ ایور دا ٹرمز آف دی اسٹینڈرڈ ٹرمز کانٹریکٹس آر. تو اسی طرح پرچیزر اور پرچیزڈ والا اٹرنی والا کووننٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں، آئی ول ریپرزینٹ یو کمپلیٹلی. لیکن پھر کسی اور وکیل کی نہیں سنی. جیسے ہمارے وکلا ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جب آپ نے میرے وکالت نامہ سائن کر دیا اب آپ میری ہدایت پہ عمل کریں. اب آپ نے کسی اور وکیل سے نہیں پوچھنا، جیسے میں کہوں گا پھر آپ جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ ویسے کرتے جائیں. سو اگر آپ اللہ کو اپنا وکیل دل میں وکالت نامہ سائن کرنا نا سائن کر لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میری بات مانو جو میں نے قرآن میں تمہیں لکھ کے بتائی ہوئی ہے، جسٹ فالو دیٹ اینڈ آئی لک آفٹر یور انٹرسٹ بیٹر دین یو کین امیجن. پھر یو ہیلپ می آئی ہیلپ یو. کووننٹ آف یو forget me I forget you. کووننٹ آف یو remember me I remember you. کووننٹ آف انٹائٹلمنٹ آف لو آف اللہ کہ اگر آپ کچھ مخصوص چیزیں کریں، کچھ تو انٹائٹلمنٹ آف لو کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، کچھ آبجیکٹیو کرائٹیریا فلفل کریں تو آپ حقدار ہو جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے. کووننٹ ٹو گرانٹ ریفیوج. پھر گارنٹی ریوارڈز کا بڑے طویل کووننٹس ہیں کہ آپ یہ مختلف نیکیوں کو گنوایا گیا ہے مختلف جگہوں پہ قرآن میں، ان کو آپ فلفل کریں. کووننٹ آف پنشمنٹ، کووننٹ انوینٹری آف ڈیڈز، مرسی کا، ہارڈشپ اور اس کے بعد ایز کا کووننٹ. کووننٹ ہر غصے والے بندے کے ساتھ اور بندی کے ساتھ، کیونکہ غصہ جو ہے وہ انسان کی جو ہم انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، ہماری انرجی کو ڈرین کرتا ہے. جو کلیکٹیو وے فارورڈ ہے
جس میں انسان نے ایز اے ریس پروگریس کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اس ابیلٹی ٹو موو ہیڈ کو وہ ریٹارڈ کرتا ہے. غصہ, فساد, جھگڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے ساتھ جو ان چیزوں کو ریڈیوس کرے گا براہ راست معاہدے کر کے ریوارڈ کا وعدہ کیا. تمہیں غصہ آتا ہے, اس سے تمہارا کوئی ریلیشن شپ بٹر ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کر لو تو میں ریوارڈ دوں گا تمہیں اس کا براہ راست. اسی طرح کسی کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھاؤ. ابھی ریاض میں تھا تو جو انٹرنیشنل آربیٹریشن پہ جو ہے اس پر کووننٹ ود آربیٹریٹرز پر ایک پورا میری ٹاک تھی وہاں. جسٹس منصور علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 70,000 کیس پر منتھ فائل ہوتا ہے جی پورے سسٹم میں, آل اوور دا کنٹری 70,000 کیس پر منتھ. تو جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پہ سٹریس بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ قائل کر سکیں کہ آپ لٹیگیشن کرنے کے بجائے معاملات کو خوش اسلوبی سے میڈیٹ کر کے طے کر لیں تو انٹائر انوائرمنٹ ول چینج. دا اسٹریس آن دی انفورسمنٹ سے آن دا پریونشن فریم ورک میں چلا جائے گا. اور اگر آپ جو میں نے پہلے بات کی تھی جو کووننٹ انڈر دا قرآن میں آپ کا انڈیویجول کانٹریکٹ ہے اس کو اپ ہولڈ کرنے کا جو کووننٹ ہے وہ بھی اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے آپ سے لوگوں کو, تو لٹیگیشن ڈراپ کر جائے گی. لٹیگیشن ہوتی کس بات پہ ہے؟ آپ نے سول لٹیگیشن میں 70% کیسز آپ نے گھر بیچنے کا کسی اگریمنٹ ٹو سیل کیا 100 روپے کی پرائز پر, اگریمنٹ کرنے کے 1 مہینے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے آپ کو 110 آفر ہو گیا. آپ نے وہ ہو 110 آفر ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. ادھر آپ نے اسٹے لے کر آپ نے کہا 110 سے معاہدہ کر لیتا ہوں. اس طرح سول لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. تو ہر سول لٹیگیشن کا جو کیس ہے اگر میں بطور وکیل اس کو دیکھوں, اٹ از ویئر ون پارٹی ہیز ری وزٹڈ دا کانٹریکٹ, ون پارٹی ہیز ڈن سیکنڈ ریکنسیڈرڈ کہ میں اس کانٹریکٹ مجھے وارہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا. جو ہی اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے لٹیگیشن کا آغاز ہو جاتا ہے. سو اف ایوری ون ہیز دی ایبلٹی ٹو لین آن ہز اون ورڈ گیون اور کانٹریکٹ, لٹیگیشن کم ہو جائے گی. سو والنٹری آربیٹریٹرز کے ساتھ ہے پھر نا کووننٹ ٹو گین ورلڈلی نالج, کووننٹ ٹو ایکسیل, کووننٹ ود انٹرپرینورز. خواتین و حضرات آپ حیران ہوں گے کہ یہ کووننٹس بڑے باضابطہ کیے گئے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے, آپ نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور آپ نے انٹرپرینورشپ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرے چھپے ہوئے خزانوں کو ڈسکور کر کے اس کو معاش میں لانا ہے, آپ نے میرا فضل تلاش کرنا ہے اور وہ تلاش کرتے وقت آپ نے کچھ پیرامیٹرز فالو کرنے ہیں. آپ نے ناپ تول اسٹینڈرڈائزیشن, چاہے وہ پاکستان کی کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈز ایکٹ ہے جس میں ہر چیز جو گھی سے لے کر کپڑے سے لے کر کسی بھی بڑی بڑی گاڑی تک کے اسٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں, آئرن کیسے مینوفیکچر اس کے اسٹینڈرڈز کے جو ہم سب کانسٹنٹلی وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کووننٹ ود انٹرپرینورز یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے. ایک میٹرولوجی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لا کے نیچے, انٹرنیشنل میٹرولوجی آرگنائزیشن, جو یہ کہتی ہے جو اسٹینڈرڈ ہے جو لیبل پہ آپ نے دیا ہے وہ آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہے. تو آبویسلی یہ بات اس وقت بادی اور نظر میں تو بہت ایمبیشیس لگتی ہے کہ جی بلال صاحب کیا بات کر رہے ہیں, بٹ دس از دا ریالٹی, دس از دا لیگل ریالٹی آف دا قرآن. آئی مین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور قرآن ہماری زندگی میں مسجد میں انٹری کے وقت انٹر نہیں کرتا, قرآن ہماری زندگی میں لمحہ بہ لمحہ ایگزسٹ کرتا ہے. سو انٹرپرینورشپ اس لیے بھی ضروری ہے, دنیا میں آگے بڑھنا اس لیے ضروری, جس طرح میں نے عرض کیا پہلے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسیل کریں, دنیا میں جا کے ڈیمونسٹریٹ کریں, کیونکہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے تو ابلیس کے موقف کو شکست ہوگی. اس نے کہا تھا نا فساد کرے گا اس سر یہ آگے نہیں بڑھ سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, مجھے اس کی فری ول اور اس کی کیپیبلٹی جو ہے اس سے مجھے اندازہ یہ ایکسیل کرے گا. تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر کچھ اسٹوڈنٹس کے بارے میں جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یار آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, انشاءاللہ یہ فائنلز میں بہت اچھے نمبر لے گا. اب ٹیچر تو عمر کے بارے میں یہ کہہ کے باہر نکل گئے, اونس عمر صاحب پر آ گیا کہ ہی ہیز ٹو پرفارم, ہی ہیز ٹو ایکسیل ان دی ایگزام, اف ہی ڈزنٹ تو وہ اپنے استاد کا کانفیڈنس جو ہے, یہ اس کے استاد کا جو مان ہے, استاد کا جو بھرم ہے, اس کو وہ ڈیفیٹ کر رہا ہوگا. تو اب عمر پر ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا یہ میری بہترین مخلوق بنا کے زمین پہ بھیج رہا ہوں اور تم دیکھنا یہ ایکسیل کرے گی. اب ہم پہ رونس آ گیا ہے بطور مسلمان, وی ہیو ٹو ایکسیل, وی ہیو ٹو progress, we have to excel in this world in any role that we have. We have to contribute very constructively. ہماری contribution کیا ہے, ہماری intellectual contribution کیا ہے,
ہم نے کتنی انوینشنز کی ہیں, ہم نے کتنے آئیڈیاز دی ہیں. ان آئیڈیاز کو ماجد صاحب کا انٹلیکچوئل پراپرٹی لا کا ایریا ہے, کس نے رجسٹر کروایا ہے؟ تو پاکستان کا جو آئی پی رجسٹر کی رجسٹریشن لسٹ ہے, اس میں کتنے مائی صاحب کتنے ہم نے آئی پیز رجسٹر کرائے ہیں پاکستانیوں نے؟ 20,000 میرا خیال ہے پاکستان میں. جو یو ایس وغیرہ میں ہے وہ 2 ملین سے بلینز میں ہے. سو جو غیر مسلم ہے, جو قرآن کے کووننٹ سے بائنڈنگ فیل نہیں کرتا, اس نے تو بلینز آف پیٹنٹ رجسٹر کرائے ہیں ٹو گیو ڈیمونسٹریشن آف ہز انٹلیکٹ. جو بلیور ہے قرآن کا, جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا مان رکھا ہے, ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری رجسٹریشن, انوینشن, انوویشن, کریٹیوٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سو وی ہیو اے ڈیوٹی ٹو ایکسیل ان دس ورلڈ. جہاں آخرت میں ایکسیل کرنا ہے وہاں آخرت کا سلیبس دنیاوی رول ہے. دنیاوی رول میں ایکسیل کرنا انتہائی ضروری ہے. تو ایز ینگ اسٹوڈنٹس دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ریکگنائز. کووننٹ ٹو فالو میسنجر, پھر پرائیویٹ کووننٹس ود اللہ ہیں جو انڈر ٹیکنگ, پھر ایک کووننٹ ود نان بلیور میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. سوشل کووننٹس میں کووننٹ آف گروپ لیونگ ہے کہ قرآن میں جو چیزیں دی گئی ہیں اگر آپ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں کہ آپ نے ایک دوسرے سے تعلقات کیسے رکھنے, ایک دوسرے کے خیال کیسے کرنا ہے, بھوک کا, ایک دوسرے کی نیڈز کا, کرٹسی کا, آپ ایک دوسرے کو کیسے رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دینی ہے, یہ بالکل وہی ہے جو انگریزی میں آپ فنڈامنٹل لاز آف پاکستان کا میرر امیج ہے. یہ ذرا قرآنک لینگویج میں ہے, فنڈامنٹل لاز آف پاکستان ایگزیکٹلی اس فریم ورک کو سامنے رکھتے ہیں. پھر اپ ہولڈنگ رول آف لا, آپ پر آبلیگیشن ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے, اور تیسرا آپ نے جو آپ میں اتھارٹی میں ان کا حکم ماننا ہے. جو اتھارٹی میں لوگ ہیں, ایک زمانے میں وہ بادشاہ ہوتے تھے, وہ انڈیویجولز ہوتے تھے, اب قوانین ہیں, آئین ہے, آئین میں جس طرح سے ایک طریقہ لکھا گیا ہے اس میں پاورز دی گئی ہیں. تو اب اولو الامر کا کانسیپٹ لنک اپ ہو جائے گا جو قانون کی حکمرانی کے کانٹیکسٹ کے ساتھ. پھر کووننٹ ٹو فالو اینٹی ان چارج, کچھ اداروں کو مینڈیٹ دیا گیا ان کو فالو کرنا ہے. کووننٹ آف کاؤنسلنگ ادرس ٹو ڈو گڈ ڈیڈس, کووننٹ ٹو پرفارم گڈ ڈیڈ. اب گڈ ڈیڈس کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, اس پر میری ٹیم کام کر رہی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی سرٹن فریزز کی جن کو ہم کہہ رہے ہیں دا ونڈر فریزز آف دا قرآن. یعنی قرآن میں کچھ ایسی اصطلاحیں جو اتنی فلیکسیبل اور اوپن اینڈیڈ ہیں کہ دے ڈو ٹیل وتھ ٹوڈیز انوائرمنٹ ود ایبسولوٹیز. جس طرح معروف پر ایک ابھی انہوں نے آرٹیکل پہ میرے ساتھ کام کیا کہ معروف کا کیا مطلب. معروف ظاہر ہے کسٹم سے مراد ہے کہ جو انوائرمنٹ وہاں پینڈنگ ہے, لیکن جو معروف ہے کل اگر مکہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ ہوتے تو معروف طریقہ زمین خریدنے کا یہ تھا کہ آپ جاتے اور اشرفی کی تھیلی پکڑاتے مالک کو اور اس سے پوزیشن لے لیتے. یہ معروف طریقہ ہونا تھا. آج کا معروف طریقہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے حساب سے اسٹیمپ ڈیوٹی لگا کر رجسٹریشن کرا کر رجسٹری کرانی ہے. یہ اب آج کا معروف طریقہ ہے. سو معروف طریقہ جو ہے وہ اب آج کے قوانین اس کو واضح کرتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پہلے معروف طریقہ کیا تھا, کسی لیبرر کو آپ نے کچھ دینا ہے تو فوراً دے دیں, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. آج انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس ہے, ILO کے کنونشنز ہیں, وہ اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. سو کووننٹ آف اسٹیٹ اینڈ ملک, اپ ہولڈ ہیومن ڈگنیٹی, حقوق العباد کا کووننٹ. کووننٹ ریزلٹنگ فرام کنسلٹیشنز. کنسلٹیشن آج کے ہیومن ریسورس والے شاید کوئی بیٹھے ہوں ان کو پتہ ہو کہ کنسلٹیشنز, بورڈ رومز, بورڈ میٹنگس کی کنسلٹیشن کی کتنی سگنیفیکنس ہے. وہی چیز پارلیمنٹ تک جاتی ہے. کووننٹ آف جہاد کو میں نے شروع میں بتا دیا کہ اٹ از ایٹ پار ود پبلک انٹرنیشنل لا ریلیشن. اور اسی طرح کووننٹ لائک پرنسپلز, اس پر کچھ کام ہوا ہے جو ہم نے ٹریک ڈاؤن کیا کہ اس پہ کچھ کام ہوا ہے. کووننٹل فریم ورک بہت کم خال کام ملتا ہے. 1980 میں میگل یونیورسٹی میں ایک تھیسس پڑھا ہوا جس میں 20-25 صفحوں کا صرف تھا, بڑی مشکل سے اس کو ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد جوزف لمبارڈ صاحب نے 2015 میں یہ وہاں پر حماد بن خلیفہ یونیورسٹی قطر میں, ون آف دا ویری بگ نیمز ان اسلامک جورسپروڈنس کنٹمپرری, انہوں نے کہا کہ اس ایریا پہ کام ہی نہیں ہوا. تو ان کا جو مضمون تھا اس سے پھر یہ اور زیادہ تحریک پیدا ہوئی کہ اگر اس ایریا میں کام نہیں ہوا تو اس کو مزید کیا جائے. پھر اس کے بعد ایک جیمز اینڈرسن کا ایک مضمون ملا, اور یہ سب پھر 2021 میں جو ہمارا کام ہے اس پہ مینوسکرپٹ پہ شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد 2023 میں ایک حلیم رانے ہیں آسٹریلین ایکسپرٹ, ان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں اور ان کے ساتھ بھی. اور اس کے بعد پھر یہ قرآن کووننٹس والی جو چھوٹی کتاب ہے یہ ریاض میں
اس کو پریزنٹ کیا گیا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، جو کنڈینسڈ ورژن ہے، اس کا جو زیادہ ڈیٹیلڈ ورژن ہے انشاءاللہ وہ ابھی آ جائے گا. سو اس کا جو امپیکٹ ہے کوورننٹل فریم ورک کو سامنے رکھنے کا، وہ ظاہر ایک تو پرسنل ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ براہ راست ایک کانٹریکٹنگ پارٹی ہیں. یہ کچھ چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے. اس کو ذرا غور سے اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا، یو ول ریئلائز دیٹ یو آر ان اے ویری ڈفرنٹ ڈائمینشن. اور پھر سوشلی یہ ہے کہ بلیورز یعنی جو مسلمان ہیں ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ جو عام روٹین کے کانٹریکٹس ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، لاز ہیں، ان کو اپ ہولڈ کرنا بھی ان کی آبلیگیشن ہے. تو سوشل امپیکٹ اس فریم ورک کا ہے کہ آپ کمرشل کانٹریکٹس کو فیتھ کی بنیاد پر، آپ کو لگے گا کہ صرف آپ نے پولیس کے ڈر سے، جج صاحب کے ڈر سے نہیں کرنا کسی کانٹریکٹ کو آپ ہولڈ، بلکہ آپ کو ایک جورسڈکشن ہیئر آفٹر میں اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ ٹرائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے. پھر لاز کی اسی طرح کمپلائنس، اینڈ دین جس طرح میں نے نمبر 4 پہ کہا کہ قرآن، ہمیشہ سے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ قرآن ہمارے ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں مجھے اس کام کرنے کے بعد آئی کہ کیوں کرتا ہے. پہلے ایک بے چینی ضرور رہتی تھی کہ کیوں قرآن جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ صرف ہمیں جب مسجد میں جائیں گے تو پھر ہی ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. تو اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک قرآن کوورننٹ ریسرچ سینٹر، ایک چھوٹا سا ادارہ جو ہمارا RSI ہے، ریسرچ سینٹر آف انٹرنیشنل لاء، اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کی بیسک ورکنگ ٹیم اب کام کر رہی ہے. اور جو فیوچر ایریاز آف ریسرچ جو جنرلی لوگ ان کو لیتے ہیں، رول آف لاء، ADRC، گڈ گورننس، ڈیولپمنٹل اسٹڈیز، کلائمیٹ چینج اور کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کا فریم ورک. سو یہ کام جو ہے یہ ان ایریاز میں فیڈ ان کر سکتا ہے جو اس کام کو زیادہ اسپیشلائز کیا جائے اور اس کو بلڈ اپ کیا جائے. یہ قرآن کوورننٹ ریسرچ سینٹر کی ویب سائٹ کا فرنٹ پیج ہے. صرف ایک ہی فقرہ امپورٹنٹ ہے جو سب سے اوپر آج کی پریزنٹیشن، انٹرنلائزنگ دا سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ، لیجسلیٹو کوورننٹس اینڈ ٹریٹیز. اگر ہم اس چیز کو ریئلائز انٹرنلی کر لیں کہ ہر کانٹریکٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، تو پھر اور آخر میں جو کچھ آرٹیکلز جس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں ریسرچ ایریاز پر، از متقی اے ماڈرن ڈے لا ابائڈنگ سٹیزن. ایک کانسیپٹ ہے ریزنیبل پرسن کا جو کیس لا میں تمام وکلا کو پتہ ہے. ریزنیبل پرسن لا آف ٹارٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک فکٹیشیس قانونی کردار جو انتہائی ریزنیبل، معقول اور بڑا کیئرفل اور بڑا پروڈنٹ ہوتا ہے، جس کو پریوی کاؤنسل نے اپنی ججمنٹس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کے یہ ورچوز ہوتے ہیں. تو ہماری ٹیم آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اس فریم ورک کو ود دا ویریبلز آف متقی جو قرآن میں دیے گئے ہیں. تو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ اٹس آلموسٹ آئیڈینٹیکل. سو آج کے اگر میں کسی لمس کے اسٹوڈنٹ کو، اگر میں ہارورڈ کے کسی لا اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں کہ تم ریزنیبل پرسن بن جاؤ تو وہ بڑا فوراً بن جائے گا. میں کہوں متقی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نو نو آئی ایم ناٹ اے ریڈیکل، آئی ایم اے سیکولر. بٹ دین یو میک ہم ریئلائز یار جو ہمارا جو ریزنیبل پرسن جو آپ کا کیس لا کا ہے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے. سو اس پر کام ہو رہا ہے. پھر جن چیزوں کو گناہ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا رہا ریلیجس نیریٹو میں، گناہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تو اس سے ذہن میں ایک کمپارٹمنٹلائزیشن آ جاتی ہے کہ شاید یہ کسی اور دنیا کی باتیں ہیں. لیکن پھر ہم نے یہ ریئلائز ہوا کہ جب آپ پینل کوڈ اٹھائیں کسی بھی ملک کے، تو وہ ہر چیز جس کو گناہ کے طور پر ریلیجن نے کہا وہ آج اوفینس کا درجہ اختیار کر چکی ہے. کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا، کسی کو ضرب نہیں لگانی. وہ پتہ لگتا ہے اوفینسز اگینسٹ پرسن کے پوری لسٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ان سنس کی ماڈرن ورژنس ہیں. سو اسی طرح اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے برائبری، رشوت دینے والا جہنمی ہے، برائبری کا اسپیسیفک اوفینس ہے. انٹرنیشنل کنونشن آن کرپشن میں برائبری کا فار ایگزامپل اوفینس ہے. سو دین یو امیڈیٹلی ریئلائز یا یہ تو ان سنک ہے. قرآن جو ہمیں کہتا آیا ہے وہ ماڈرن جورسپروڈنس کے ساتھ اٹ از ویری مچ ان سنک. تو ہم ابھی یہ کر رہے ہیں کہ 2 پینل کوڈز، فرینچ پینل کوڈ اور UK کا پینل کوڈ، میری ٹیم اس کو ایگزامن کر رہی ہے کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو گناہ کے طور پر برائیوں میں احکام قرآن اور فقہ کے کام میں لسٹڈ ہیں. تو بڑا سمپل ہو جائے گا پھر یہ آرگیو کرنا کہ یار اگر آپ ایک طریقہ یہ آپ یہ کہیں کہ گناہ سے بچو، دوسرا طریقہ یہ ہے ماڈرن آڈینس کو گلوبلی کہنا یا جو اوفینسز PPC میں دیے گئے ہیں وہ نہیں کرنے. ایک دم بات سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کے، ہاں ان برائیوں سے بچانے کا عمل جو ہے وہ یہ فریم ورک ہے.
but provided do the matching, and that is what we are doing right now. Is breach of a treaty or a contract a sin? جو جمشید حمید صاحب تھے لیگل ایڈوائزر ٹو دا فارن آفس, انہوں نے کتاب لکھی جو میرا خیال ہے آپ کے ادارے نے چھاپی, جس میں انہوں نے ایکچولی یہ کہا ہوا ہے کہ breach of a treaty from a Muslim point of view is a sin. Are Quranic obligations wider than the Vienna Convention? A Vienna Convention on International Treaties جو ہے وہ کہتا ہے oral agreements کو ہم نہیں سنیں گے, صرف written agreements کو. قرآن کہتا ہے جو oral agreements ہیں ان کی بابت بھی جواب دہی ہوگی. سو ان قرآن کا جو ٹریٹی لا ہے کیو ٹی ایل ورسز وینا ٹریٹی لا وی ٹی ایل, قرآن کا جو کیو ٹی ایل اٹ از فار وائڈر اینڈ اٹ میکس ایوری فالوور مچ مور رسپانسبل سٹیزن آف دا کنٹری اینڈ آف دا ورلڈ. صادق اور امین ٹرم سینونیمس وتھ پیکٹا نان سرونڈا, اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ صادق اور امین کی ٹرمز جو ہیں, پیکٹا نان سرونڈا لیٹن میکسم ہے کہ آپ نے ہر ایگریمنٹ کو گڈ فیتھ میں کرنا ہے. سو گڈ فیتھ گڈ فیتھ کے جو الفاظ ہیں وہ ایکچولی synonymous ہیں with this. Sanctity of contract for economic development. We also have to make sure, ladies and gentlemen, towards the end, that sanctity of the contract کو uphold کرنا economic development کے لیے crucial ہے, اور یہ چیز قرآن نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دی, ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے کہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کانٹریکٹس جو ہیں ان کو اپہولڈ کرو, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس کا آرٹیکل 1 سب آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے یو ول ناٹ میک لاز وچ وائلیٹ انٹرنیشنل وچ وائلیٹ اے کانٹریکٹ. سو کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی اپہیلڈ ہے, اسی لیے بیکاز وہ پھر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنتی گئی کیونکہ کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی اس نے اسی طرح عہد میثاق معروف پر ہم نے آلریڈی کا آرٹیکل میرا خیر پیئر ریویو کے لیے چلا گیا ہے معروف کے فریم ورک میں. سو یہ summary ہے of the work that has been done. I will stop here and I need to thank every one of you for being kind to listen to this and the narrative. If there are any question and answers before any guest speaker, Dr. Saab is here or Ambassador Saab is here. So if there is any question or comments. Ji sir. Is it incumbent upon all believers to follow that law as well, as a covenant? Ji, if it's a monarchy, it's a monarchy status. For example, in certain countries we have kings, Muslim kings. In that case, it will be an obligation to follow that, even if it is issued by one person, for the reason that historically that kingdom has been coming, and then secondly, the Quran says whosoever is in authority. Here is a natural person who is in authority, so his view has to be followed. In most of the democratic frameworks, it's the rule of law framework that has to be upheld. کوئی اور سوال یا کوئی کامنٹ؟ تو جی آپ پلیز. The question number 3 that has been stated in this slide, that is the sin yesterday is an offense today. So when we look into the global perspective of the in UK or the US, where abortion has been legalized, where similarly in Pakistan, where has been self-committing suicide has been decriminalized, whereas in Islam, suicide is an offense, is a sin. So what's your take on that? Okay, good you have pointed this out. In my fluency, I was making generic statements, but there are quite a few exceptions to some of the formulations. One of the exceptions is that if you have a duty to follow a law, but if a law is oppressive per se, then you can protest against it and you can raise your voice against it and take it to the appropriate courts. Likewise, if there is a law which is clearly in violation of the Quran, then it is not binding on you per se. You can stay out of the mischief of the law. So if you're living in Europe and there's a gambling act, or there's an act about meat distribution which doesn't include halal meat, so you can stay out of that license that needs to be taken. Or there's a betting act, a betting shop act in which you can get a license for betting. You may choose not to become an applicant for that license, stay out of the mischief of that license.
So that's your call. But generally speaking, from the Pakistani context, please understand that we have in our constitution two important venues that make sure that laws that are implemented in Pakistan are in conformity with Quran and Sunnah. One is Islamic Ideology Council and the other one is the Federal Shariat Court. And Islamic Ideology Council's job description was precisely this, to take suo motu notice of all the laws when it was made, review them, go through them, and make up its mind and make an expert determination if any of these laws violates Quran, Sunnah, injunctions of Islam, or the view of the fuqaha as they were. They came to a conclusion that very few percentage, less than 5% of the laws were of the nature of the provisions. Other than that, they found most of these laws were in conformity with Quran and Sunnah. Now, in certain areas, let's say you are in America or you are in Saudi Arabia. In Saudi, for example, you may not drink because there is a law. But in US, you may not drink because you have a direct covenant with Allah. You feel there is a covenant with Allah. And therefore, having regard to, having a consideration to please Allah, because when you are pleasing Allah, that's a consideration. A covenant is cast. Now you are saying you won't. So again, that relationship varies and determines. So in Pakistan, I think laws that we have in place, by and large, are in conformity with, and they are to be treated as legislative covenants. Because if we don't obey them, then there will be a chaotic environment that is unnecessary. Thank you very much.